ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है? ज़रूरत क्या होती है ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की? और ये जो हमारा ब्रेन है, ये क्यों जल्दी से चीज़ों को, नई चीज़ों को कबूल नहीं करता? ये और बहुत सारी दूसरी गुत्थियाँ सुलझने वाली हैं आज के इस शो पर। शो का नाम है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। जगह कौन सी है? विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियोज़। विलिंग वेज क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एडिक्शन साइकेट्री और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए, लाइफस्टाइल चेंज के लिए वो इदारा जहां आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम मिलती है और आपके मसलों को हल कर देती है। मैं कौन हूँ? जी, क्या? आपने कहा ब्रेन को कैसे रीप्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद आपने कहा मैं कौन हूँ। हाँ, तो तो बताइए। आप हैं मोहसिन नवाज और जी, मैं कौन हूँ? आप एक वैसे इस पे बरजस्ता जवाब पता क्या बनता है? जौहरी को क्या बनता तो यही है। जौहरी को क्या हाँ, मालूम। असल में नाज़रीन नाज़रीन जौहरी वाली भी हम एक बात अभी करेंगे। नहीं, वैसे वाकई आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता था कि वो कौन है? नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल था। नहीं और पता। ये बात आप यहाँ ऑनर नहीं, है। मुझे ये तो पता चल गया वो कौन है, लेकिन जौहरी को क्या मालूम और बाकी स्टोरीज वो मुझे नहीं बिल्कुल पता। नहीं पता। नहीं, लेकिन ये मुझे और बताइए। पोइट भी नहीं पता था कि ही इज पोइट। अच्छा, वो ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुझे बताइए कि सच, बिल्कुल सच, अभी ये देखें, आपको बेशुमार लोग देख रहे हैं, वाकई आपको उन्होंने खुद रिक्वेस्ट भेजी? मोहसिन साहब ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं ऑन एयर, जितने भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स ऐड हैं, फैंस कहने लगी थी आप? फैंस हैं, नहीं फैंस भी फॉलोवर्स भी, तो मैंने आज तक, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी भी हो। अच्छा। अब ये इसमें कोई अल्लाह ताला की आप मेरे पे खास करम वाह कह सकते हैं। जी। और ये मेरा नहीं ख्याल, ये कि मैं फ़ख्र से कह रही हूँ, मगर ऐसे कभी नौबत पेश आई नहीं कि मुझे किसी को भेजनी पड़े। अब मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिनको लोग खुद ही चुन चुन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज हाँ, रहे हो। वाह। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये बिल्कुल, ये यानी सच्ची बात है? जौहरी को क्या मालूम। आप इतने जेलस मत हो मुझसे। नहीं, मैं मतलब बट आई नो यू आर वेरी जेलस। मैं हाँ, आपका भी हाँ। आज जौहरी को कुछ मालूम कराऊंगी, डोंट वरी। अच्छा, ना, मेरा नाम है जहारा और मैं हूँ लाहौर स्टूडियो में। काम क्या करती हैं? काम मैं करती हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ मोहसिन साहब। जी। वैसे घर में हांडी रोटी चूल्हा ये ये काम भी भी है, सब करती अगर गैस हूँ आ मैं। रही हो तो? आ रही है। अब तो आपको नहीं पता कि गैस लोड शेडिंग बंद हो गई है? अच्छा। ये आपके नोटिस में नहीं नहीं, है? मेरा सरोकार है सिर्फ नाश्ते तक, जौहरी को क्या मालूम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी। पंजाब गवर्नमेंट का ये एक अच्छा। बड़ा बेहतरीन सा फैसला था कि अब ये जो गैस की लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान होते हैं ना, जी, जी, तो वो अब ज़रा काफ़ी हद तक हमें इस बारे में ना फैसिलिटेशन मिल चुकी हुई है। बिल्कुल सही इस है। पे हम खवातीन इस बारे में खुश हैं, क्योंकि पहले 10 बजे के बाद होता था कि अच्छा कोई ख़ास काम नहीं हो सकता, जी। तो अब ये है कि काम हो रहा है। अच्छा, लाहौर स्टूडियो में। Appreciated, जी, जी जी। लाहौर अप्रिशिएटेड, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ जहारा और मेरे साथ है मोहसिन नवाज, मगर जौहरी को फिर भी मालूम नहीं। अच्छा, नहीं, आपने जो दोबारा यानी ये पंजाब हुकूमत सारा ये जौहरी वगैरह की बातें करने के बाद फिर आपने कहा लाहौर स्टूडियो से, यानी क्या इसमें कोई शक था कि हम नहीं, लाहौर? मैंने जो गैस की लोड शेडिंग के बारे में बात करने के बाद दोबारा से लाहौर स्टूडियो का कहा, तो उसका मकसद ये है कि ये सब का सब पंजाब में एक्चुअली वी आर एंजॉयिंग इट। अच्छा, तो विलिंग वेज का स्टूडियो और कहाँ कहाँ है? विलिंग वे स्टूडियो तो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। तो लेकिन कराची में क्या एक ही स्टूडियो है? कराची में तो 3 स्टूडियोज हैं। अच्छा, और उसमें से एक हमारा जो क्लिफ्टन सेंटर प्रेजेंट करता है शो, और उस शो का नाम भला क्या है? यू आस्क्ड फॉर इट। और इसी टाइटल से नाज़माबाद से भी शो होता है? बिल्कुल। लेकिन जो लाहौर से शो होता है, इसमें खास शो कब होता है? इसमें खास शो होता है हफ्ते की शाम 7 बजे। कौन करते हैं और किस वजह से करते खास? हैं डॉक्टर सदाकत और होस्ट हैं सलमान अहमद अवान, और को कंडक्ट करती हैं मिस शुमाइला बतूल। और नाजरीन में कौन कौन है? मैं और आप तो रेगुलर हैं। हाँ, मैं और मोहसिन साहब तो रेगुलर होते हैं, मगर नाजरीन में तो सभी हैं, हाजरीन और नाजरीन सभी शामिल होते हैं। जौहरी को शायद फिर भी मालूम नहीं। तो ये जो जौहरी का बार बार जिक्र आ रहा है, आपको पता है कि जौहरी जो है वो तो सिर्फ पत्थरों में रहता है, वाह। जरगरों में रहता है। नहीं, अभी नज्म नहीं पढ़ रहा वैसे, नहीं, उसमें से एक पढ़नी भी पोर्शन। नहीं है, वो तो बकायदा माहौल बना के पढ़ेंगे ना मोहसिन साहब। अच्छा, अच्छा। अभी तो आप वापस चले जाएं, वो जो आपने कहा कि ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उस पे जो बात हो रही। हाँ, वो जो बात थी ना जिस पे मैं रुका था कि मैं कौन हूँ, और आप हंस पड़ी थी। मुझे असल में वो एक वायरल वीडियो है वो याद आ गई, और वो क्या है? जिसमें वो कहता है कि कौन, किसने लगाया फ़ोन,
کس سے کرنی بات, آپ کا کیا نام ہے, آپ کو کس سے کام ہے, جیسا لگایا آپ نے فون ایسا لگایا نہیں, کسی کے باپ کو میں نے فون. اچھا یہ کیا ابھی, یہ آپ نے مجھے یہ آپ نے نہیں سنا؟ نہیں یہ مجھے لنک, دس از ویری وائرل. اچھا. اور ابھی یہ جو پاکستان اور افغانستان کا کانفلکٹ تھا نا, تو اس میں جب بار بار یہ خبر تھی کہ افغانستان رابطے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ آگے سے جو پاکستانی آفیشیل تھے ان کا رسپانس کچھ ایسا ہے کہ کون کس کو لگایا فون, کس سے کرنی بات, آپ کا کیا نام ہے, اچھا آپ کو کس سے کام ہے. اچھا دیکھیں نا, اب یہ سکرولنگ دیکھیں نا, زبان اٹک جاتی ہے بات. جی جی, کیا کرنے, سکرولنگ نہ کرنے کا یہ نقصان ہے. نہیں میں نے پوسٹ بھی کی ہوئی ہے یہ ویڈیو, آپ سکرول نہ کریں, ڈائریکٹلی میری وال پہ آ جاؤ. بس آپ اصل میں اپنے علاوہ اگر دیکھنا شروع کریں نا لوگوں کو, محسن صاحب. اچھا وہ میوٹ کرنا بھول گیا تھا جی. نو پرابلم. تو اگر آپ نہیں پرابلم تو ہے نا, آواز گئی ہے. جواب میں جو کہوں گی آپ کو نہیں اس لیے نا آپ اپنی وال کے علاوہ اگر کبھی دوسروں کی وال پہ بھی جائیں. نہیں دوسروں کی بھی وال ہے, میں سمجھا صرف اپنی ہی وال ہوتی ہے. اچھا ہاں, چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا کیا آپ کو نہیں پتا محسن صاحب, دوسروں کی بھی والز ہوتی ہیں, باؤنڈریز جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوتی ہیں. لیکن باؤنڈری تو سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل باؤنڈری سیٹ کرنا ضروری ہے, اور باؤنڈریز کو پھر آپ نے, آپ کی باتوں کی وجہ سے نا دوبارہ میوٹ نہیں ہوا تھا. اچھا جی اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو بس عوام میں محسن صاحب مجھے لگتا ہے کہ جیسے شو لائیو جا رہا ہے نا, تو لوگوں نہیں لائیو تو بھی جائے گا نا تھوڑی دیر میں. جوہری کو کیا معلوم, یہ سب بات ہے, شو پچھلے 10 منٹ سے لائیو جا چکا ہو. تو یہ وہ ناظرین صدمہ ہے محسن صاحب کو کل شام 4 بجے سے. نہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا نہیں دیتے یا چلے یوں کر لیتے ہیں نا, نام نہیں نا بتاتے. نام نہیں بتانا, لیکن میں بتاؤں گی ہوا کیا. نہیں نام نہیں بتانا, نام نہیں بتانا, بالکل نہیں. ہاں بالکل نہ نام ذکر نہیں کرنا. بس یہ ہے کہ ایک محسن صاحب کسی بڑی نامور شخصیت کے فین ہیں, جن کے obviously میں بھی اب فین ہوں. نہیں آپ تو فین ہے ہی نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب ہوں نا, اب تو ہوں نا. لیکن 24 گھنٹے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. اور مجھے 24 گھنٹے پہلے پتہ چلا جب محسن صاحب نے بہت برا سا ایک منہ بنا کے کہا کہ یار جب میں اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے گیا تو میوچول میں دیکھو آپ تھی, میوچول میں آپ تھی, اور میری فرینڈ ریکویسٹ ابھی تک ایکسپٹ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. نہیں ایسی کیا بات ہے محسن صاحب, آپ پوچھیں جوہری کو کیا معلوم. ہو سکتا ہے ان کا میں کتنی کمپیٹنٹ لگتی ہوں, اور یہ آپ بڑا بائسڈ ہوئے ہیں محسن صاحب. میں آپ کی کینسل ہی کراؤں گی. میرا مطلب ہے کہ یعنی کہ کوئی وہ بندہ نہیں نا, آپس ایک ربط کی ایک وجہ ربط ہوتا ہے. یعنی آپ نے گفتگو کے ہے سے تھوڑا یعنی میں نے پہچانا ہے نا, پہچانا. بالکل بالکل. لیکن وہ بہت ہی نامور بہترین ہمارا اثاثہ ہیں. جی جی, اور قومی اثاثہ. قومی اثاثہ نہیں, قومی بھی نہیں بلکہ بین الاقوامی اثاثہ. بین الاقوامی اثاثہ جتنا میں فین ہوں نا. ہاں لیکن محسن صاحب کا دکھ یہ ہے کہ وہ ان کی فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے اور میری فرینڈ لسٹ میں ہے. اسی بات کی تو جیلسی ہے. یہ جو پورا شو اس کی نظر ہو رہا ہے نا, آپ حساب لگا لیجیے. اور میں جیسے محسن صاحب بار بار مجھے کہہ رہی ہیں نا کہ نہیں نظر پر رکیے نا, زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک. محسن صاحب ابھی لوگوں نے گوگل کر کے شخصیت ڈھونڈ لینی ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی صحیح. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, واہ, اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کیا بات ہے. تو ہم یہ شو کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے مجھے پھر میرے دماغ میں آتا ہے آپ کون, کس سے کرنی بات. اچھا ناظرین شو جو ہے نا, جو سیٹ ناظرین کے ساتھ حاضرین آپ کیوں کہتی ہیں؟ ناظرین یہاں پہ موجود ہیں. آپ فیصل کی بات کر رہی ہیں, ذوالقرنین کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں اس کے علاوہ باقی سلطان ثاقب بلوچ. جی ہمارے پاس اس ٹائم کوئی 8-10 لوگ آئی ٹی کی ٹیم پوری موجود ہے. جی بالکل. ذوالقرنین حیدر صاحب, ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کم از کم یہ تو سن رہے ہیں نا. اور سب کے سب موجود ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ تک ناظرین ہم جاتے ہیں نا, اس کا کریڈٹ ایکچولی ہماری آئی ٹی ٹیم کو ہی جا رہا ہوتا ہے, اور اس سے پیچھے بجلی کو جا رہا ہوتا ہے. بجلی آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ جنریٹر پر, تو پھر وہ پیچھے ایک آپ کو پتا ہے کہ میں نے ملک کا نام لینے لگا تھا, پڑوسی ملک کا نا, تو ایک میں نے سنا ان کا ایک نا ان کا پروگرام میں نے سنا کچھ عرصہ پہلے. ٹھیک ہے, یہ مئی کی بات ہے. اوکے, وہ جب ہو نہیں رہا تھا اٹ کھڑکا, تو تب کی بات. اچھا وہ نا انہوں نے نا جہاں بلیٹن کر رہے ہیں صبح, اچھا,
اور بلیٹن میں اور ہم نے جذبات بڑے آئے ہوں گے. ہاں نہیں بہت امن امان سب کچھ ہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ، ہم بالکل ٹھیک، کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں ہوئے. اچھا اس کے ساتھ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ساتھ نا یو پی ایس کی ٹیں کی آواز بھی آ رہی تھی. بجلی بند تھی اور مطلب بعد میں پتا چلا کہ آخری دموں پہ یو پی آخری ایس دموں پہ یو پی ایس تھا. تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب براڈ کاسٹنگ میں وہ انٹرپشن تھی تو اس کے ساتھ یہ دعویٰ بالکل میچ نہیں کر رہا تھا. بس یہ آپ دیکھیں. لیکن ہمارے تو پھر یہاں پہ سارا کچھ سٹینڈ بائی ہے. جی ہاں. تو یہ جو شو ہے یہ کیوں کرتے ہیں پہ جو آپ کا سوال تھا نا، جی تو شو کا جو مین ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ذہنی صحت کتنی اہم ہے. اور اگر ذہنی صحت کے مسائل سے کوئی دوچار ہے تو اس کے حل کے لیے ہم موجود ہیں. اور نہ صرف آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر ابھی محسن صاحب آپ کو بتائیں گے اور اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو جائے وہ بھی گا. میں بتاتا ہوں، لیکن ہم جو یہ ذہنی صحت کے حل بتاتے ہیں یہ ہم کامن سینس سے بتاتے ہیں. کامن سینس سے اگر بتاتے تو آج آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے. جی تو یہ ہم بتاتے ہیں جو کہ سائنٹیفیکلی پروون جو سلوشنز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. اصل میں تو ذہنی صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں جو لوگ کامن سینس سے حل کر رہے ہیں. محسن صاحب جب ارے واہ کامن واہ، سینس ایک منٹ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ کتنی آپ نے اہم بات کہہ دی ہے. یہ تو انورٹڈ کامرس میں ہے. یعنی ذہنی آپ نے یہ کہا ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ کامن سینس سے انہیں حل کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. جی جی ہے نا؟ جی بالکل. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مسئلے کے اوپر غلط سلوشن اپلائی کرنے سے مسئلہ بڑھ جائے گا. ہاں بالکل. اور کسی بھی مسئلے کو اگر جب آپ لیبلائز کرتے ہیں اس سے بھی مسئلہ بڑھتا ہے محسن صاحب. جیسے اگر آپ کسی شخص کو جو کہ کلینیکل ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ اس کو مذہب سے دوری کا جب نام دیتے ہیں نا تو اس سے بھی مسئلہ بڑھتا ہے. یعنی یو ڈونٹ نو دا ایکچوئل سچویشن، دا پرابلم، اور اس کے بعد آپ اس کو لیبلائز کر دیتے ہیں یا آپ اس کو بلیم کرتے ہیں، آپ اس کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اصل میں تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے. تو اچھا اب وہ جو فرد ہے وہ اپنا مسئلے کا حل پھر اسی چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دے گا. اور جب اس چیز میں بھی ڈھونڈے گا تو جب مسئلے کا حل نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ اب دو مسائل کیونکہ وہاں سے بھی یہ رہنمائی ملے گی کہ علاج کرائیں. بالکل. جو اصل میں ضرورت ہے اس موقع پہ وہ کرائیں. تب پھر دو مسائل ہو جائیں گے. ایک تو ذہنی مسئلہ جو پہلے سے موجود تھا اور دوسرا مسئلہ پھر یقین کا، کہ پھر اس کو یقین بھی اٹھ جائے گا. اسے لگے گا کہ اب تو دنیا کی کوئی طاقت میری جو ہے اس کائنات میں وہ نہیں مسئلہ حل کر سکتی. تو جب کامن سینس سے ہم کسی بھی بیماری کو، مسئلے کو لیبلائز کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بہت سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وزڈم شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگلے کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں، محسن صاحب کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے، اور کبھی مجھے بھی موقع ملتا ہے، محسن صاحب موقع دیتے ہیں کیسز کو دیکھنے کا، ان کی ڈیفیکلٹیز انڈرسٹینڈ کرنے میں شامل ہوتے ہیں. تو میں نے آبزرو کیا بہت دفعہ کہ مسائل جو کہ انٹینسٹی میں دیکھیں، اگر 0 سے 10 ہے تو 3 پہ ہے اگر انٹینسٹی میں، تو جب وہ کامن سینس سے آپریٹ کیا گیا اور لیبلائز کیا گیا اور پھر اس میں سلوشن ڈھونڈا گیا تو ہمارے پاس وہ 7 اور 8 کی انٹینسٹی میں آتے ہیں. اور راک باٹم ہٹ جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، اور تب تک وہ ہر وہ کام کر چکے ہوتے ہیں جو اصل میں انہیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے. جس میں اگر میں بہت اوپن سی بات کروں تو اس میں جادو ٹونا، جھاڑ پھونک، حکیمی، پھکی، بند کرنا، پنش کرنا، قطع تعلق کرنا، برا بھلا کہنا، اس کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر دینا، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایون شادی کر دینا، شادی کے بعد 2 بچے ہوتے ہیں، بیوی پھر روٹھ کے گئی ہوتی ہے کہ مسئلے تو بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور بیوی بچوں سمیت چلی جاتی ہے تو پیچھے پھر کمرہ صرف مریض اور کمرہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک نئی دلہن بھی آ سکتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اچھی نہیں ملی. اور بیوی اچھی نہیں ملی اور پھر نئی دلہن آتی ہے، اور تو نئی دلہن یہ بھانڈا پھوڑتی ہے کہ تسی تے سارے ٹبر نو علاج دی ضرورت ہے. اور پھر ہمارے پاس آیا جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ جو لاہور اسٹوڈیو سے محسن نواز صاحب اور میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ بولیں، بات کرنا شروع کریں. آپ خواہ کمنٹس کے تھرو کریں، آپ کالز کے تھرو کریں، آپ ہمارا جو ہفتے میں یعنی آپ یہ کہنا بے تکلفی ہے ناظرین سے
یعنی آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ آپ ابھی یہ جو بولنے کے لیے اکسا رہی ہیں تو ساتھ آپ یہ کہیں گی کہ لاش بن کے مت بیٹھیں. اور بولو بھی. وہ مجھے ایک یاد آ گیا, ایک مووی کا کلپ تھا جس میں کہ وہ کوئی پولیٹیشین تھے. ہمسایہ ملک کی ہماری فلم تھی. اچھا, ساری باتیں نا ہمسایہ ملک میں بڑی بعض اوقات یعنی بیک ٹو بیک. ہاں مطلب ایسے شوشے جو شغل ہے نا یہ وہیں پہ زیادہ چھوٹتے ہیں. تو اس میں یہ کہ کوئی تھے ان کے پولیٹیشین جو کہ بڑی عوام کے ساتھ بڑا زور و شور سے تقریر ان کی جاری تھی. اور اس کے اچھا یہ فلم نہیں تھی, یہ میں نے کوئی مطلب فیس بک پہ ویڈیو دیکھی ہے. اب وہ جو پولیٹیشین ہے وہ ابھی بھی ہیں بڑے وہاں پہ. یہ جو صاحب ہے, یہ جو بڑی عمر والے چائے پئیں گے آپ؟ اچھا, تو وہ جو صاحب بڑی جوش و خروش سے بات کر رہے تھے تو عوام کو ایسے اکارڈنگ رسپونڈ نہیں ان کو کر رہی تھی. تو اس میں پھر وہ ذرا جوش سے بولے کہ اب آپ کو کچھ بولنا بھی چاہیے. تو اس میں جو عوام تھی, اگر پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہن تسی بھی کچھ بولو, تو ہم بھی ناظرین کو کہتے ہیں. ہماری تو ویسے ویورز جو ہیں محسن صاحب, وہ بڑا وارم سا رسپانس ملتا ہے ہمیں, بلکہ بعد میں بھی بہت سارا فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے. اور ہمارا یہ جو سو ہے ہمسایہ ممالک کی زبان نے کافی ہمسایہ ممالک کی کیا ان کی وہ شین کو سین بول دیتے ہیں. ہاں بہت زیادہ آپ کو جیسے اچھا. اور نہیں ایک اور ستم ظریفی ہے نا, ایک اور بھائی آپ کو اگر نہیں آتا, آپ کو اگر کوئی یہ جو حرف ہے جیسے زے ہے تو آپ کو ضرورت آپ پھر کوئی اور متبادل لفظ استعمال کر لیں. اچھا, اس پر میں نے پچھلے دنوں ایک مشاعرہ سنا. مشاعرے میں یعنی ایک صاحب نے غزل پڑھی, اس کے یعنی ردیف کے اندر نا زندگی تھا. اب وہ آپ سوچیں کہ بار بار اگر بار بار زندگی تھا, ویری سیڈ. ویسے اب دکھ ہوتا ہے نا, بہت ضروری بات بتائیں آپ کو. اچھا نہیں, ایک اور گڑبڑ ہے. وہ پتہ کیا ہے, آپ یہ جو میں فون یوز کرتا ہوں یہ تو ذرا وہ دوسرے والا نا, صحیح والا. ایک فون ہے وہ جو دوسرے والا ہے. اچھا ناظرین, محسن صاحب نے آئی فون 17 لیا تو اس کا بتا رہے ہیں, اور میں اس پہ دونوں فون رکھے ہوئے سجا کے. اگر کیمرہ اس پہ کالز آنی ہے جہارا, کیا ہو گیا اگر کیمرہ اچھا ہی نا, ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں پلیز تھوڑا زوم آؤٹ کر کے محسن صاحب کے فون دکھا دیں. یہ کچھ مالٹے رنگ کا فون, یہ جلسہ 2 ڈبوں یہ عوامی جلسہ نہیں ہو رہا کہ کیمرہ مین کو آپ اتنا مدعو. وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس پہ ڈکٹیشن جو دیتا ہے نا گوگل, پتہ ہے آپ کو. اچھا آپ کبھی بولیے زندگی, وہ جے سے لکھے گا زندگی. ہاں بالکل, دیکھا آپ کی مجھے ویسے ڈکٹیشن. اچھا جو پھر کا جو ورڈ ہے کہ پھر صحیح, وہ پھر لکھتا ہے, وہ پھر صحیح. اچھا مطلب آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں, جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے سیشن, تو آپ ضرور دیکھا کریں یوٹیوب پہ, تو ہمارا جا رہا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا. ویورز, اچھا ویورز کو اس کے نیچے جو ٹرانسلیشن جاری ہوتی ہے وہ بھی محسن صاحب کیا کمال. نہیں وہ بائی ڈیفالٹ وہ انہوں نے وہ آٹومیٹڈ ہوگی نا, جو ان کی آٹو جنریٹڈ. تو اس میں وہ کبھی کبھی بالکل وہ ہوتا ہے جو محرم کو مجرم کر دیا, وہ حال چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ یہ میٹا یا یوٹیوب جیسے امپروو. اچھا میں یوٹیوب نہیں, میرے ساتھ بھلا کیا ہوا, میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے نا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ وہ خود بخود اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا کیا ہوا کہ وہ نا وہ جو اس کے اوپر ڈبنگ کی ہوئی تھی. اچھا ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تو میری اور آپ کی ویڈیو تھی. اچھا جب میں نے پلے کی نا تو اب میں بھی انگریزی بول رہا ہوں, آپ بھی انگریزی بول رہی ہیں, اور جو کالر تھی ہماری وہ اردو بول رہی, نہیں وہ بھی انگلش میں. تو انہوں نے نا تعریف بھی کرنی تھی. ان کالر نے وہ دیکھا شو ہمارا یعنی یوٹیوب پر نا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ محسن صاحب بہت ہی اچھا یعنی ہو گیا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈبنگ بھی بہت اچھی کی. لیکن کیا اردو میں جو میں بولی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے, مل سکتا ہے پروگرام. میں نے کہا اچھا وہ میں نے دیکھا نا تو واقعی اچھا وہ یوٹیوب والے یا جو نئے فیچرز آتے ہیں نا اپنے آپ کو تھوڑا پاپولرائز کرنے کے لیے خود ساختہ اس کے اندر جیسے آٹو سبسکرپشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان سبسکرائب کرنے کے لیے جو ہے وہ وائی کا یو کا بٹن دبائیں. لیکن اس وقت ہم نے پتا ہے کون سا بٹن دبانا ہے, بریک کا بٹن, بی فار بریک. اور بریک کو کیا معلوم, جوہری کو سب معلوم.
तो जो जनाब अभी वापस आते हैं और आपसे करेंगे बात, और कॉलर से भी बात होगी। और लेकिन जौहरी का जो है ना, जौहरी को बहुत कुछ मालूम होता है ये तो बिल्कुल सही कह है रहे ना? हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो यू आर फिर वेरी राइट। ब्रेक ले लें। जहारा को भी आप भी ब्रेक से वापस इनवाइट कर लिया करें। जी मोहसिन साहब, बस ये आज बड़ी गलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक होगी ना, हाँ। जिसके बाद हमने तो फिर नहीं, तो अभी भी बंदे को जब एहसास हो, जब जागे तब सवेरा, अभी वेलकम कह दें। वेलकम बैक नासरीन। जी। मैं हूँ जहाँ आरा, मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज साहब, और उनके साथ एक हमारी कॉलर है। अच्छा, सारी आपने सारा काम कर दिया। जी, तो जी। कॉलर से बात करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सना आरजू हमारे साथ हैं, और हमारे तमाम वीडियोस और प्रोग्राम्स की रेगुलर व्यूअर। आप खैरियत से हैं? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जहारा आपसे भी पूछा उन्होंने। मैं ठीक बिल्कुल। आप कैसी हैं जी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अल्लाह पाक का करम है जी। तो क्या करती हैं आप सना आरजू? मैं जी हाउसवाइफ हूँ। ठीक। मेरा एक बेटा है 9 साल का माशाल्लाह, और वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। वाह, ये तो आप हमारी फील्ड की हुई। जी नहीं, आप जैसे काम नहीं मैं कर रही, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा जरूर ये हुआ है, शायद इसीलिए समझने में आसानी होती है। थोड़ा सा जरा इस पे क्लियर कर दें आवाम को कि हम कौन से काम कर रहे हैं मोहसिन साहब। हम हाँ जी। जी जी, बल्कि मेरा जी। ख्याल है कि अगर ये देखती हैं सना आरजू, तो यही बता सकती हैं कि हम क्या काम करते हैं। अभी तो मैंने जो रिसेंटली मैं डॉक्टर साहब को पिछले कोई 4 साल से सुन रही हूँ। डॉक्टर आप लोगों सदाकत के अली जो को। वीडियो, डॉक्टर सदाकत साहब को। जी जी। और सिमिलरली आप लोगों के भी जो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम आते हैं, या जो यूट्यूब पे लिंक्स आप लोग अपलोड करते हैं, जी जी। जी, वो सारे ही ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं जरूर सुनूं और ध्यान से उनको अपनी जिंदगी में आसान बनाने के लिए, अपने बेटे की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जो अभी जो रिसेंट जो मैंने फील किया है और जो रीसेंट मैं सुना है, मैं सबसे पहले तो उस पर बात करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब का सेशन था एक स्टेक होल्डर का, उसका कोई 18 मिनट्स का क्लिप था जो यूट्यूब पे अपलोड किया था आप लोगों ने। ठीक। Okay. 28 अक्टूबर का। सब कुछ याद है आपको, डेट हवाला वाह। नंबर्स के साथ? जी। हाँ जी, हाँ जी, आपको अंदाजा नहीं है। मेरी बात वो मैं उधर से दोबारा कंटिन्यू करूंगी, पर मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई है वो इतनी नुमाया है, इतनी पॉजिटिव चेंज है कि मैं रोजाना पहले गिरती थी हौसलों में, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था दोबारा उठ के खड़ा होना। अब मैं रोजाना हौसलों में गिरती जरूर हूँ, पर मैं अगले दिन एक नए जोश के साथ उठती हूँ, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी को मामूल के मुताबिक गुजारना होता है। That's वाह। और वो सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, That's डॉक्टर साहब great. को जाता है सारा क्रेडिट। क्या बात है। 28 अक्टूबर का डॉक्टर साहब का सेशन था, वो इतना खूबसूरत था। मेरे पास शायद जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अब तक जिंदगी गुजारी है, मेरे पास वो लफ्ज ही नहीं है उन बातों को बयान करने के लिए जो डॉक्टर साहब ने दरिया को कुएं में बंद किया है। वाह। और मैं अपने बेटे को साथ सुनवा रही थी, तो वो बहुत अच्छा हुआ कि उसने डॉक्टर साहब के मुंह से ही वो स्ट्रेट अवे बातें सुनी, कोई बीच में ब्रिज नहीं बनी मैं। उसमें जो सबसे खूबसूरत बात थी वो डॉक्टर साहब की ये थी कि हम कुछ करेंगे तो अल्लाह कुछ करेगा। वाह वाह। बेहतरीन बात। हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, और हमेशा ही हमारे बड़ों ने ये बताया है, कोई गल नहीं खैर है अल्लाह मालिक है। तो नहीं, कोई गल नहीं खैर नहीं होती, और अल्लाह भी तभी मालिक होता है जब हम खुद अपने किरदार के मालिक बनते हैं। आपने कितना आपने भी जो है ना वो दरिया को कुएं में बंद किया कि इतने इन्हमाक से आपने वो ना सिर्फ सुना, बल्कि उसके बारे में जितनी वजाहत से आप बता रही हैं, और जितना उसकी क्रक्स को, उसकी करीम को आपने जाना, समझा, एब्जॉर्ब किया, और आपने अपने बेटे को बराह रास्त, जैसे उनको आप ग्रूम कर रही हैं, तो उनको सुनवाया। तो ये भी मोहसिन साहब, जी 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 मोहसिन साहब, मैं सिंगल मदर हूँ, ठीक। और मेरा बेटा है 9 साल का। मुझे जितनी अपने बेटे की तरबियत में मदद मिली है आप लोगों की वजह से, वो यकीनन जब ज़याम बड़े होकर कोई अच्छे इंसान बनेंगे और वो एक बा किरदार इंसान बनेंगे इंशाल्लाह जी। तो वो यकीनन आप लोगों को उसमें से अल्लाह ताला जज़ाएं देता चला जाएगा। जो मुझे सबसे खूबसूरत बात डॉक्टर साहब के साथ, उनके लिंक्स के साथ जुड़े रहने के बाद पता चली है कि पढ़ाई, ग्रेड्स
اور یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پر کردار سب سے ضروری ہوتا ہے. کیا بات اور ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی تحفے کی صورت میں ڈاکٹر صداقت صاحب دیے ہیں، جن کو میں نے سنا، اور میں اب اس تسلی میں ہوں کہ میں اس دنیا میں ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤں گی. اللہ کرے جو میں نے اس کو بتایا ہے زیام کو، وہ ویسے ہی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بروئے کار لا سکے. تو اس ساری چیزوں کا کریڈٹ محسن نواز صاحب آپ کو، ایک ندیم نور صاحب ہوتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ، جی جی جی. تو ان کو، اور اسی طرح ڈاکٹر صداقت صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دیں، آمین. اور وہ اسی طرح ہمارے لیے کام کرتے چلے جائیں، اور ہماری نسلیں اس سے مستفید ہوتی چلی جائیں. آپ نے اتنا حوصلہ بڑھایا ثنا آرزو کہ سچ میں یعنی ایگزیکٹ یہ لگا کہ جہاں جن آڈینس کے لیے، جن ناظرین کے لیے ہمارے یہ سارے پروگرامز ہیں، کاوشیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف بر اعظموں میں ان کی بات اتنا لوگوں کے اندر تبدیلی کا پیش خیمہ بنتی ہے کہ میرے پاس فیڈ بیک آتا ہے. جی جی محسن صاحب، میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کا کال لمبا نہیں ہو رہا تو آپ ضرور کیجیے. جی. میں نے ایک اور بہت اچھی چیز سیکھی ہے آپ ہی لوگوں سے، بہت اچھی چیز، اور جو کہ ڈیلی، ابھی ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں تو وہ ڈیلی سیکھنی پڑتی ہے، بار بار سننی پڑتی ہے، ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے اپنے کو. وہ یہ سیکھا تھا میں نے کہ اپنی جگہ پر قائم رہ کے صحیح بات کو اور صحیح طریقے کو کیسے اپنایا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی صحیح نہ کر رہا ہو، پر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اندر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. اور پھر اس میں کوئی بھی آپ کی حوصلہ شکنی کرے، کوئی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے، آپ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں. بس میں نے یہی سیکھا ہے آپ لوگوں سے، اور مجھے ایز این ماں بہت ترقی ملی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میری ممتا کو وہ سکون مل گیا ہے آپ لوگوں کے توسط جو میں زیام کو تربیت کی صورت میں دے رہی ہوں، اور میں اس کے بڑے فروٹس اٹھا رہی ہوں. جی الحمدللہ. بہت ہی عمدہ آپ کا گفتگو کرنے کا سلیقہ کرینہ، بیان کا اسلوب بھی بہت ہی عمدہ ہے. اور یہ یعنی یہ تو صرف پھر وہی جانے جس کو اس علم کی قدر و منزلت کا اندازہ ہے. جیسے آپ کو یقین ہے اس بات کا کیونکہ آپ نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہے، تو آپ نے جب سنگل مدر کے طور پہ اپنے بیٹے کی گرومنگ میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا تو آپ آلریڈی ذہنی طور پہ تو آپ تیار تھیں اس بات کے لیے کہ ان کی. محسن صاحب، میں تیار نہیں تھی، میرے پہ وہ جو پہاڑ گرا تھا میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ لوگوں کو میری زندگی میں لے کر آیا. ہاں جی، آج کے دن میں بالکل تیار ہوں کہ جو چھوڑ کے چلا گیا وہ اس کی مرضی تھی، پر جو میرے پر ذمہ داری آئی ہے وہ میری ذمہ داری ہے جو میرے خدا نے مجھے سونپی ہے. اور میرے بیٹے کو اچھا لگے برا لگے، میں اس کو بتاتی ہوں کہ بیٹے آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، پر ایک وقت آئے گا جب آپ ایک اچھے انسان ہوگے تو آپ اپنی نسل کو بتا سکو گے کہ زندگی میں کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے ذہن کو کلینکل سائیکالوجی پڑھنے سے جو ایک فاؤنڈیشن ملی اس نے ایکچولی چینج ہونے کے پروسیس کو آسان کر دیا، اسی لیے آپ کو نئے پیراڈائمز پر شفٹ ہونے میں آپ کو دشواری نہیں ہوئی. اور یہ دیکھیں کہ آپ سے جو بات ہوئی، آپ نے مجھے کل کال کیا، شاید کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد، ایک دفعہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اور ایک دفعہ کل ہوئی. میری 1.5 سال کے بعد بات ہوئی ہے کل آپ سے. بالکل. تو مجھے بڑی یعنی اس بات پہ بھی بڑی ایک سمجھ لیجیے کہ خوشی بھی ہے اور حیرانی بھی کہ سائلنٹ لسنرز یا ویورز جو ہیں ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے اور وہ سائلنٹلی کتنا فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اور جی بالکل بہت اس میں تو یہ جو اس کا پہلو ہے بڑا زبردست ہے. تو بہت بہت شکریہ ثنا آرزو آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری لمبی اور خیر و برکت والی زندگیاں دے. ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اور اسی طرح وہ ہمارے لیے کام کرتے چلے جائیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. آمین. اور جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی سلامتی اور خیر کی ساری دعائیں. آمین آمین. بہت شکریہ جی. And more power to you, Miss Sana. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھیں کتنا ایک ٹرو ان کا جو فیڈ بیک ہے. یعنی بات وہ کل بھی انہوں نے جب مجھے کال کیا نا تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے وہ تھکتی نہیں تھیں
اور زیادہ اظہار کرنا چاہتی تھیں اس بات کا، کریڈٹ دینا چاہتی تھیں. تو جو اس کام کو، جو ان ساری نظریات کو اتنا ویلکم کہتا ہے، جی اس کی آپ دیکھیں کہ زمین کتنی سازگار ہوتی ہے، قبولیت کتنی اچھی ہوتی ہے، آسانیاں ہو جاتی آسانی ہو ہیں. جاتی اب ہے جو زندگی. ہم شو کے سٹارٹ میں بات کر رہے تھے نا محسن صاحب کے اصل میں یہ شو کیوں کیا جاتا ہے، جی تو یہ ہے اصل میں اس کا مقصد. جی یعنی ہم جو لاہور ولنگ ویز، کراچی، اسلام آباد سے ہفتے میں 7 دن ڈفرینٹ فورمز پہ اور اسٹیک ہولڈرز پہ بھی ڈاکٹر جی صاحب کی ہزاروں ویڈیوز ہیں، کلپس ہم باقی سب پروفیشنلز کے. تو بیسک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آسانیاں آ جائیں. بالکل. اور اگر جب آسانی آتی ہے کسی کی زندگی میں تو پھر محسن صاحب وہی خوشی ہوتی ہے نا جو کسی مالی کو وہ کوئی پودا یا بیج لگاتا ہے اور اس کے بعد جب پھل پھول لگتا ہے تو یہ خوشی پھر اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. بے شک تو ہمیں ایسے. بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی بھی فورم سے کوئی ایک ایسی بات یا کوئی کانسیپٹ شیئر کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو اصل میں مسئلے کا پتہ چلے، اصل میں حل کا پتہ چلے، اسے پتہ چلے کہ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ خود کسی ایسی سوچ کا شکار ہیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے. جیسے ابھی انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی جی جی کہ چھوڑنے والا تو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں نے بخوبی ادا کرنا ہے. یعنی ذمہ داری تو ان پہ پڑی گئی تھی، بٹ یہ اصل جو چیز ہے انورٹڈ کامرس میں وہ یہ کہ بخوبی اس کو نبھانا. یعنی وہ ایک انمول ماں بننے کے سفر پہ ہیں اور یہ سفر اس پہ آئے روز وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہیں اور بچے کو بھی آبویسلی سکھاتی ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر مائیں ہیں تو وہ بچوں کی کیسے تربیت کریں. وی ہیو سو مینی بکس ایز ویل محسن صاحب، جیسے انمول ماں ہے، انمول باپ ہمارا جو بیسٹ سیلر بک ہے ہماری. اسی طرح میاں بیوی بھی اگر کانفلکٹس ہیں یا ڈفرینسز ہیں تو قصہ چہار درویش اور میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں، یہ ایک ہماری بہت اچھی بک ہے. پھر کروشل کنورسیشنز پہ بک ہیں ڈاکٹر صاحب کی 60+ جو ہمارے ویورز فالوورز ہیں، میں ان کے لیے کہوں گی کہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے عروج سے عروج تک. میں نے اپنے والد کو بھی کوئی 3-4 months بیک گفٹ کی وہ بک. تو وہ ایسی بک ہے جس میں کہ کیونکہ 60 سال کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب ہماری زندگی میں کچھ کرنے کو ہے نہیں، تو وہ خود ساختہ سی بس گیو اپ کر دیتے ہیں. تو اس بک کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عروج آپ نے حاصل کیا مگر اس کے بعد کی زندگی میں بھی عروج ہی ہے آپ کا. تو عروج سے عروج تک بڑی خوبصورت بک ہے. پھر تصادم سیریز ہے محسن صاحب، عروج سے ہاں تصادم سیریز کتنی زبردست ہے. ہاں جس کا بلکہ ایک ٹائٹل ہی سوری پھر آپ کنٹینیو، جس کا ایک ٹائٹل ہی یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا دوسرا نام تصادم ہے. تو یہ بھی ہماری ویورز کی، یعنی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں وہ اردو میں زیادہ اس وجہ سے بھی لکھتے ہیں کہ میکسیمم گاؤں، شہر، قصبہ، دور سے دور بھی جو جب کالرز محسن صاحب آپ کو کال آتی ہیں کالرز تو کتنی بڑی دور سے آتی ہیں جہاں پہ کہ میرا خیال ہے کہ کہیں پہ تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو جب موقع ملتا ہے اور وہ بک پڑھیں گے تو اور آسانیاں بھی ہوں گی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈیفینس سے بھی کال ہے جی اور وہ بٹگرام سے بھی کال ہے، جی 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 بالکل، اور وہ لالا موسیٰ سے بھی کال ہے اور وہ گلبرگ سے بھی کال ہے. تو یہ جو اتنے ڈھیر سارے، اور یہ تو ہوا پاکستان. جی میرے پاس روزانہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 10 میں سے 3 کالز کی 2-3 کالز کی پکی ریشو ہے جو کہ کوئی یو کے سے، کوئی امریکہ سے، کوئی آسٹریلیا، کینیڈا یا مڈل ایسٹ. تو یہ کوئی 10 میں سے 2 یا 3 کی ایوریج رہتی ہے لازمی. جی جی. اچھا اب یہ جو کالز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر رہتے ہوئے بستے ہوئے جب یہاں سے وہاں منتقل ہوئے پاکستانی فیملیز. تو تصور کیا تھا کہ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ترقی ہی ترقی ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، سکون ہی سکون ہے. جی ہاں بائی دا وے سکون ہی سکون ہے ابھی جو ہے نا. جی 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 بالکل. ہاں یہ بھی انہی کی ہے. جی جی. اچھا ہاں اچھا جوہری کو کیا مانا؟ جی تو سکون ہی سکون، سکون ہی سکون. تو وہ یعنی یہ سوچ کے لوگ جاتے ہیں، لیکن پھر جب اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے یا کلچرل ڈفرینس جو ہے وہ ان کے اندر ایک تضاد پیدا کرتا ہے. جب ایک جنریشن دوسری جنریشن کو
ग्रूम कर रही होती है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जी 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 जब वो वहाँ पे अपने आप को सेकंड सिटीजन समझने लगते हैं, जी। जब वहाँ के कवानीन साथ नहीं देते, जब वहाँ की वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं, तो इन सब के साथ फिर सवाल उठता है कि फिर अगर ये मसला आया है तो इसका हल कहाँ है। तो हल के लिए फिर इधर वो देखते हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्हें जब हल मिलता है जी तो जैसे इस वक्त भी हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, जी 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 उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ अरसा से ये रेशो तकरीबन 30% बाहर के ममालिक के पेशेंट्स की है। जी 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 और फिर ये सिर्फ एडमिट हो जाना काफ़ी नहीं, उसके बाद जो उनका फीडबैक है ना, असल वहाँ से, यानी असल चीज़ ये है कि जब कोई किसी चीज़ के प्रोसेस में शामिल होकर नताइज पाने लगता है ना, जी जी तो फिर उसके अंदर जो मोटिवेशन पैदा होती है वो सही एक हौसला अफजाई का सबब बनती है। जी 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 यानी जब कोई आया तो ये तो उसकी पहली इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर जब वो सिस्टम का हिस्सा बना और फैज़याब हुआ और तब्दीली ने बुनियाद पा ली जी और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर स्किल्स की डेवलपमेंट होने लगी, अब जो वो फीडबैक अपना देता है ना, वो है एक नेचुरल जी फीडबैक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन भाई। तो आज के शो में आपने कोई शायरी नहीं सुनाई। मेरा ख्याल है कि जितनी हमने नज्म को मैं उनके मैं तो चुप हूँ। हाँ, भला क्या आप भला क्यों चुप हुई हैं? क्योंकि जिस अंदाज से मैंने बात का जुमले का आगाज किया था ना, जी 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 उसमें कहीं दूर उनकी झलक भी थी। वाह वो इसलिए कि जौहरी को क्या मालूम। वाह मुझे सब ये वैसे मुकम्मल अगर कलाम आपको आए तो प्लीज अर्ज करें ताकि डॉक्टर साहब भी सुन लें अगर वो लाइव अच्छा, शो कभी भी ना अब देखा, यहीं से पता चला कि यानी आपका मिजाज जो है ना वो शायराना नहीं है। आपने कहा कि अगर ये पूरा कलाम आए तो आप अर्ज करें, जी जी दूसरे को कहते हैं आप फरमाइए, इरशाद कीजिए। इरशाद मोहसिन साहब, कभी इरशाद। आपने किसी शायर को कहा है कि वो दूसरे को कहे कि आप अर्ज करें? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अर्ज करें। अच्छा अच्छा सॉरी, अर्ज का मतलब तो होता है वो हाँ, तो यही तो मसला है ना। अर्जी हाँ, अर्ज में इज्जो नियाज है, यानी आप अपने लिए अर्ज कहेंगे ना। अच्छा अच्छा हाँ, मैंने एयरलाइन को फोन किया। अच्छा, वो जो खुद पढ़ रहा होता है तो वो कहता है अर्ज किया अर्ज किया है। ओह अच्छा अच्छा। और अगर आपने किसी और को कहना हो तो आप कहते हैं इरशाद फरमाइए, इरशाद कीजिए। मोहसिन साहब आप सिखाते नहीं है ना, आप देखिए आप लाइव सिखाते हैं, आगे पीछे भी बहुत मौके होते हैं आपके पास। आप प्लीज मैंने एयरलाइन वालों को फोन किया, ठीक, उन्होंने कहा जी आप जो अर्ज कर रहे हैं ना उस बारे में मैं ये फरमाना चाहूंगा। हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे ही है बहुत ज्यादा। आप ये देखें तो फिर आज कुछ आप इरशाद फरमाएंगे मुझसे? मेरा ख्याल है कि अभी के लिए हम लेते हैं ब्रेक, वापस पलट के आएंगे तो आज जो हमारे साथ अगले कॉलर हैं जी उनसे करेंगे बात और शायरी भी चलती रहेगी साथ साथ। ब्रेक लेते हैं। विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। मालिकुल मुल्क जो चाहे तो ये इज़्ज़त मुझे दे, एक दिन ममलुकते लफ्ज़ बयां मेरी हो। तो लफ्ज़ बयान की सल्तनत के जो वासी हैं, जो लफ्ज़ की हुर्मत से आगाह हैं और लफ्ज़ की आबियारी और लफ्ज़ को की बुनत से दिलचस्पी रखते हैं, वो सारे के सारे लोग अपने आप को किसी न किसी दर्जा पर तख्लीकी हवाले से ग्रूम करने या आगे बढ़ाने ही के कबील से हैं। सो आप देखिएगा कि जहाँ रहा कि जो लोग लफ्ज़ों के बारे में थोड़े चूज़ी होते हैं, जी जी जी, उनके यहाँ मैंने देखा है कि वो क्रिएटिविटी उनके यहाँ होती है। बाज़ औक़ात लोग डायरेक्शन नहीं हासिल कर पाते, बाज़ औक़ात उन्हें कोई बताने वाला या कोई माहौल ऐसा नहीं मिलता। लेकिन जो सिलेक्टिव होता है ना, जो भी सिलेक्टिव होगा उसके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल सही, यू आर वेरी राइट। आप मुत्तफिक हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन साहब। तो हम फिर अपने कॉलर से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। आयशा इकराम हमारे साथ हैं। आयशा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? एक तो आप हमारे प्रोग्राम्स देखती हैं, फीडबैक देती हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। शो पर शामिल भी हो रही हैं, तो क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? सर मेरी एक तो ये कि मेरे पेरेंट्स होते हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ होती हूँ। बाकी ये कि मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जिसमें एक जो है एक प्रोफेशनल के तौर पे मैंने इस्तेमाल ले ली हुई है। एक तो मैं बहुत सालों से टीचिंग कर रही हूँ, तो दूसरा मेरे साथ अपने साथ कुछ स्किन इश्यूज काफ़ी रहे थे बचपन से, मतलब टीनेज से शुरू हो जाते हैं। तो उसके वजह से मुझे बहुत सारा कंसर्न्स और बहुत सारे मसले मसाइल का सामना रहा था। कुछ इस तरह हुआ कि कुछ साल पहले मैंने कुछ उस पर
ریسرچز شروع کر دیں اور کچھ سرٹیفکیشنز لیں, اور میں اسٹڈی کرتی چلی جا رہی تھی کہ باہر کیا چلتا ہے اور پاکستان یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں. تیسری چیز تھی کہ جب اسلام کو ذرا اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اس میں یہ بھی چیز آئی کہ آپ کے انوائرمنٹ کے بھی کچھ حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ ایز اے خلیفہ آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کے ارد گرد لوگ بلکہ اپنے انوائرمنٹ کے لیے بہتری کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جی جی. اس پہ پھر کرتی رہی کتنے عرصے تک. مختلف اسپیشلی انڈیا کی دیکھتی ہوتی تھی کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ کے اوپر بھی کام ہوتا ہے, ہر چیز میں تو یہ چیز ایک اندر تھی کہ کچھ ایسی چیز بنائی جائے جو انوائرمنٹ کے لیے بھی ہیلتھی ہو, اور جو اپنے جن مسائل سے میں گزری ہوں ان کے لیے دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے. کوئی چیز بنائی جائے, کوئی چیز ایسی کریٹ کی جائے, سمجھا جائے جو آلریڈی کہیں ہو چکا ہو, اس پہ سرچ کی جائے, اس پہ لرننگ کی جائے. اس پہ لرن کرتے کرتے میرے پھر اس طرح ہوا کہ میں نے کچھ بوٹینکس کے اوپر ہی رہتا ہوا, کیونکہ میرا گارڈننگ میرا شوق تھا, تو اس سے بھی ریلیٹڈ ہو, انوائرمنٹ پہ بھی ہو جائے اور میرا ساتھ کام بھی چلتا جائے, اویئرنیس بھی کریٹ ہو. اچھا جی. تو اس طرح ایک ہی چیز آ رہی تھی پھر میرے سامنے, تو پھر میں نے دیکھا, اسٹڈی کرتی چلتی گئی, تو پھر پتہ چلا کہ ایسا ہے جو انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے اوپر بھی, اور نہ صرف اسکن کے اوپر بلکہ ہر طرح سے آپ کو بینیفٹس ہی ہوتے ہیں. کہ اگر آپ جیسے کہ میں آپ کو آرگینک بریز کے نام سے ایک برانڈ رن کر رہی ہوں. اچھا. میں نے لاسٹ اس کو نا وہ شروع کیا تھا. اچھا, اور آپ یعنی آپ کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں ایسا؟ جی ایسے ہی ہے, کچھ پروڈکٹس بنانا شروع کر دیں. اور یہ تھا کہ اپنی فیملی میں والدہ کو ذرا تھوڑا سا ایشوز رہے, ہیلتھ ایشوز تھے, جس کی وجہ سے ان کے اسکن کینسر کی طرف ان کا جا رہا تھا, اسکن ایشوز بہت زیادہ ہو رہے تھے. پتہ چلا کہ جو ہم سوپس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی کیمیکلز ہارش بیسڈ ہوتے ہیں, جو آپ کا وہ یوز کرتے ہیں, شیمپوز ہیں ان کے اندر بھی کیمیکل بیسڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم پیور اس پہ جاتے ہیں تو وہ ابزارب نہیں کرتا باڈی, اور ہماری جو ہے نا اسکن اس کو کلاگ کرنا شروع کر دیتی. تو کوئی بیچ سولوشن ریکوائرڈ تھا کہ جو نہ ہارش کیمیکلز ہوں اور سائنٹیفکلی پروون میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے جو درمیان میں رہے, نیوٹرل ہو جائے, کہ جس طرح بالکل اگر پہلے یوز کیے جاتے تھے کہ بیسن ڈائریکٹ لگا لو اسکن پہ, وہ کلاگنگ کریٹ کرتے ہیں وہ, اور اسکن ٹو اسکن ویری کر رہی ہوتی چیزیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہوتی. اگر ہم اس طرف جاتے تو ادھر بھی پرابلم تھا, ادھر بھی پرابلم تھا. تو پھر اس پہ ریسرچ کافی عرصے سے میری چل رہی تھی. اور یہ آپ نے خود اپنی ریسرچ یعنی کنڈکٹ کی اپنے طور پہ ایک انڈیویجول کی؟ میں ایسی دیکھ رہی تھی, میں ریسرچز کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, لیکن یہ کہ پھر مجھے پتا چلا کہ ویسٹ میں اس پہ آلریڈی کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے. وہاں کے جو ہیں وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ بھی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ کئی سالوں سے اس پہ کام کر کے اور اس چیز پہ کر چکے ہوئے ہیں. تو آپ نے پھر کوئی ایسا کوئی میتھڈ اپلائی کیا جس کے نتیجہ میں آپ نے کوئی یعنی اس طرح کی پروڈکٹ بنائی؟ جی جی سر, میں نے پھر ان سے سرٹیفکیشنز لی, کچھ کورسز کیے جو پاکستان میں بھی کروائے جا رہے ہیں, اور اب بھی وہ جو ہے وہ اویئرنیس کے طور پہ بھی اور اس طرح سے سرٹیفکیشن کورسز کروا رہے ہیں, تاکہ جو ہے نا یہ جو کیمیکل بیسڈ چیزوں سے ہٹ کے نیوٹرل, مطلب نہ ٹوٹلی بوٹینکس ہو جائیں کہ ڈائریکٹ اپلیکیشن جو ہو, تو اس کو سائنٹیفک میتھڈس کے ساتھ. اور اس کا سوری آپ کی بات میں روکی عائشہ, اس کا یعنی اس کا مقصد کیا ہوا کہ اسکن کے مسائل حل کرنے کے لیے یا اسکن کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ یعنی آپ کی بات کا جو میں مطلب سمجھ پایا ہوں کہ جو بہت زیادہ کیمیکل بیسڈ چیزیں ہمیں مارکیٹ میں ایسی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, وہ اسکن کے لیے اچھے اثرات نہیں رکھتی, ہارش ہوتی ہیں بعض اوقات. اچھا, کیونکہ اسکن کے بارے میں خواتین خاص طور پہ بہت کانشیس ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اسکن کی میک اپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خریدتی ہیں. تو آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی یعنی کوئی پروڈکٹس تیار کی, اور وہ کیا کیا پروڈکٹس تیار کی آپ نے اسٹڈی کے بعد؟ پہلے تو اس کے حساب سے تو ہم نے بٹرز بھی بنائے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بٹرز کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر ہمارے تھوڑا سا وہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کانسیپٹ چونکہ وہ ہم لوشنز اور اس کے اتنے عادی ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا. اس پہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو مارکیٹ میں ہم نے چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہم نے لانچ کی, جس میں سوپس جو تھے ہمارے جو ریگولر بیسس پہ, اور بہت سارے جو ہیں فیملیز نے ہم سے جب ہم نے یہ لانچ کیا تو انہوں نے ہمیں ڈسکس کیا کہ واقعی یہ جو پرابلم ہے بہت زیادہ آ رہی ہے, کہ کوئی بھی صابن وغیرہ یہ فیس واشز اگر کوئی اچھا آپ کو بائی چانس, جیسے کہ میرے ساتھ رہا کہ بہت اچھے ڈاکٹرز مجھے مل گئے اسکن کے, تو وہ مجھے ہمیشہ ڈائریکٹ منع کرتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں فیس واش نہیں یوز کرنا.
کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈرائنس کا آپ کو ویسے تو ایک دم سے شائن ملتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے بڑی گلو کر رہی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہ کیمیکل بیسڈ ہوتی ہے ٹوٹلی. تو اس سے آپ نے سوئچ کرنا ہے گلیسرین بیسڈ سوپ پہ. اس ٹائم بھی مجھے یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی تھی کہ گلیسرین بیسڈ سوپ ڈھونڈنا مشکل ہوا ہوتا تھا، اور اگر مل بھی جاتا تھا تو وہ اتنا وہ اس میں بھی کچھ ٹائم کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جو ہے نا میری اسکن اس کے لیے وہ نہیں رہی، سوٹیبل نہیں رہتا. آپ تو کی پھر آپ کی جی میں نے کچھ اس طرح سوپس بنائے. جی جی 2 طرح کے ہم بنا رہے ہیں جو گلیسرین بیسڈ سوپڈ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بوٹینکس کو بھی انڈیوس کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم فریگرنسز یوز نہیں کرتے، کیونکہ فریگرنسز اب آپ جتنی بھی اسٹڈیز پڑھیں گے، کسی آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، جو فیئرلی تھوڑا سا آپ کو بتائے گا نا، گائیڈ کرے گا، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے اندر جو پیرابنس اور وغیرہ ہیں، یہ ساری آپ کی باڈی کے اندر انٹاکسیکینٹس کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. کہ جب ہم فریگرنسز یوز کریں اپنے انوائرمنٹ میں، ہم فریگرنسز یوز کریں جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ہارمونل ایشوز خواتین میں اسپیشلی بہت زیادہ ہو گئے. آپ نے بڑا آپ نے سوری آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز بتائی. میں اس میں سے ایک پہلو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کو ایک آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ کوئی اسکن کا پرابلم تھا، اور اس کے بعد آپ کی توجہ میں پھر یہ جو ہے فیلڈ آیا اور آپ نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی، سرٹیفیکیشنز لیں، اور پھر اس بارے میں آپ نے کام کرنا شروع کیا اور اپنی کچھ پروڈکٹس بھی تیار کیں، جو یقیناً آپ نے ان سارے پیرامیٹرز کو دیکھ لیا ہوگا کہ جس طرح سے اس کی آگے اس کے یعنی جیسے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے جن پیرامیٹرز پہ پی سی ایس آئی آر یا باقی ادارے اس کو ایک اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں سے یہ پہلو بڑا زبردست ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو، تو وہ اپنے اس مسئلے کو پہچان کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس سے ملتے جلتے دوسرے لوگوں کے جو مسائل ہیں، کیونکہ وہ اکیلا تو اس مسئلے سے دو چار نہیں ہوتا، اور بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے جب اس مسئلے کو پہچانتا ہے نا، تو دراصل اگر وہ تخلیقی ذہن ہو تو وہ آگے اگر کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا تو وہ بہت ساروں کا بھلا کر جائے گا، بہت سارے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی فاؤنڈیشن بنا دے گا. جی تو آپ کے کام میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی جیسے آپ سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کرائسس میں سے اپرچونٹی کا نکلنا اور بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہاں سے آپ نے پھر دیکھا کہ ایک مسئلہ تھا اور اس کو حل کرنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے انپٹ دیا. میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ بھی کسی وقت بات کریں گے، چونکہ محدود وقت ہے، لیکن آپ نے جو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے نا، یہ میرے خیال ہے بہت ساری ان خواتین کے لیے بھی جو کہ گھر پہ رہتے ہوئے یا اپنے کسی فیلڈ آف پریکٹس میں ہوتی ہیں، تو کوئی مختلف کام کرنا، روٹین سے ہٹا ہوا کام کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، پر ٹرینڈ سیٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی کچھ نیا کام، کوئی نئی انوویشن، کوئی نئی چیز کی طرف اگر سوچنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نیا آپ کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمت اور مدد پھر اللہ کی طرف کی طرف سے آتی ہے. پہلے اسٹیپ آپ کو خود ہی لینا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد شروع کر دیتے ہیں. بے شک، لیکن اس کے لیے اسٹیپ آپ نے خود ہی لینا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آپ ہمارے شوز دیکھتی رہیے، آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے آتا رہتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے ولنگ ویز کے شوز کو اتنی اس قدر باقاعدگی سے دیکھتی ہیں کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک، آپ کا رسپانس وہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل قدر ہے. تھینک یو سر، مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے، نہ صرف یہ کہ آپ کے جو جتنے بھی شوز ہوتے ہیں بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی ساری ٹیم بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہم میں نہیں صرف بلکہ ہمارا پورا گھرانہ ہی آپ کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا فین ہے. اسپیشلی سر محسن کے لیے تو ہماری بہت زیادہ دعائیں ہیں. تو ہمارے گھر میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سر محسن کا نام کسی نے صحیح محسن رکھا ہے، وہ ہمارے لیے تو محسن ہی ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام و اکرام سے نوازے، کیونکہ آپ کا نام عائشہ اکرام ہے. خوش رہیے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ. اچھا، مجھے اتنا اچھا لگا محسن صاحب جی کہ زیادہ تر خواتین مسائل کا ذکر تو کرتی ہیں مگر سلوشن کی طرف بات نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی میریکل ہی ہوگا. اور بہت ساری باتیں جیسے بھی میں عائشہ نے کی، تو یہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہ اب جتنا بھی، بلکہ اب ایک بریسٹ کینسر کی جو مین کاز انہوں نے ابھی، میں ریسنٹلی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے خواتین کا ہیئر ڈائی کا کہا.
اچھا، کہ اس میں ایسا کیمیکل ہے، کیونکہ خواتین جو خاص طور پہ بہت زیادہ ڈائی ہیئر ڈائی کا استعمال کرتی ہیں، کلر کٹ اور ڈائی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے جو ان کا بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے وہ ملٹیپل ٹائم بڑھ جاتا ہے. صحیح تو صحیح. اسی طریقے سے یہ جو ڈیوڈرنٹس ہاں اور ڈیوڈرنٹس کے اسپریز، بارے میں بھی جی ہے. بالکل، یہ بھی جو ہمارے ہارمونل چینجز ہیں ان میں بڑا ریپڈ چینج لے کے آتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو ہمارے اسپریز ہیں جو کہ باڈی سے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہوتے ہیں. تبھی ابھی جو ریسنٹ جتنے بھی پرفیومس اور یہ ڈیوڈرنٹس والے ہیں انہوں نے جب اپنی کمپین لانچ کی تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کتنے ایک خاص فاصلے سے آپ اپنی باڈی کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، اسپرے کریں اور ڈائریکٹ نہ کریں. تو اب لوگ جو ہیں واپس چیزوں کو، یعنی ایک دفعہ تو ایک ٹائم آیا کہ بلک میں اتنی یہ ساری مصنوعات آئیں اور ہم سب نے بڑا ہی زیادہ فینٹیسائز ہوئے ہم سب کے سب، اور ہم نے کیمیکلز، ڈائز، ان کو بڑا انجوائے کرنا شروع کیا، مگر اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو لوگ واپس جو ہے وہ ہربل اور باقی چیزوں کی طرف، یعنی میکسیمم جو کیمیکلز ہیں ان سے اوائڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو چیز اعتدال جو ہے نا وہ اس میں بڑا ضروری ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئے، وہ کسی خاص یعنی ایک صاحب کو فالو کرتے تھے، جی جی، اور مسئلہ فیملی پتہ کیا لے کے آئی کہ وہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے. جی جی. اچھا، یہ جو صاحب تھے نا، ان کا استدلال یہ تھا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جن صاحب کو میں فالو کرتا ہوں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسکن کو کہ نہانے سے نا جی جی جسم کے اوپر جو بہت ضروری آئلز ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں نہاتے تھے. اس پر ہم نے پھر ان کو کاؤنسل کیا کہ ہائیجین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جی جی جی، کیونکہ وہ وہی بات سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو بھی نا. ہاں اب جیسے اب یہ سوچ ہی تو یہ ایک کمپرومائزڈ ذہنی مینٹل ہیلتھ کی نشانی ہے نا. جی بالکل. تو دونوں طرف اعتدال چاہیے. ایک تو یہ کہ جیسے دیکھا جائے تو ہاتھ صاف کرنا کتنا ضروری ہے، پر صاف ہاتھوں کو ہی صاف کرتے رہنا بیماری ہے. بالکل. اور کسی کے کھانے پینے پہ ہاتھ صاف کرنا تو بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. اور ہاتھ دھو کے کسی کے پیچھے پڑنا، ہاں وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور کسی کو ہاتھ دکھا دینا، وہ ہاتھ دکھانا تو سمجھے محسن صاحب جرم ہے بہت بڑا. لیکن بہت سارے لوگ ہاتھ دکھا کے قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. ویسے ایسا ملا کوئی بندہ آپ کو؟ ایسے بہت سارے دست شناس ہیں، لیکن ان کو جب وہ کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، دست شناسی کرتے ہیں، جی جی، اور وہ ان کو کچھ ایسی خبر دے دیتے ہیں جس سے کہ ان کو کوئی اچھی فیل نہیں آتی، تو ان کو دست لگ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو دست ہے اس کے دست درازی بھی بعض لوگ کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، بعض لوگ جو ہیں، اب یعنی بریک لینے کا وقت آ گیا. تو ہمارے جو یہ توہم پرستی ہے ہمارے ہاں وہ کافی زیادہ ہے، اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس توہم پرستی کا اتنا فائدہ، اس میں بزنس ہے باقاعدہ، اس کے اندر بزنس ہے کہ لوگ دوسروں کے اوہام کو سے فائدہ اٹھانے کا بزنس کرتے ہیں، بیچتے ہیں اور پروڈکٹس بیچتے ہیں. جی جی. اور یعنی آپ اور یہ کتنا سکہ چلتا ہے اس کام کا. اینڈ دس از ریئلی ویری سیڈ محسن صاحب کہ اب آج کل کے دور میں بھی جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زور ہے، وہاں پہ آپ کسی کی یعنی اگر ہم عوام کی جیسے بھی آپ نے کہا نا بات کرتے ہیں تو ہم پرستی کی تو یہ بیماری ہے نا، یعنی وہم. تو آپ کسی کی تکلیف یعنی وہ بیماری کو آپ کیش کریں. یعنی کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ مجھے سخت انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، دل گھبراتا ہے، فائنینشیل لوسز ہیں، تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ تمہارے پہ تو شدید جادو ہو چکا ہوا ہے، اب ظاہر ہے ایزی پیسہ کراؤ ذرا 20,000 روپیہ اور پھر آپ کا یہ مسئلہ 2 دن میں حل ہوگا. تو اب ہوگا کیا کہ ایک دفعہ تو اسے بڑی موٹیویشن ملے گی، لیکن 2-4 دن میں جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کے 2 مسئلے ہو گئے ہیں، یعنی اس کو پھر ایک یقین بھی اس کا ختم ہو گیا. تو یہ جو کیش کرنا ہے نا اگلے کی مسئلے کو، بیماری کو، اس کا فائدہ اٹھانا، جب بھی آپ نے ورڈ یوز کیا، یہ اس پہ جواب دہی ہے. جی اس پہ اس لیے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں در پردہ آپ اس کے مسئلے کو حل نہیں کر رہے بلکہ اس کو الجھا رہے ہیں، اور اس کو ایک ایسا فیک سلوشن دے رہے ہیں جو اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کا سلوشن نہیں ہے بلکہ اس کو بھٹکا بھی رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی ایک بندہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خود کو ختم کرنے کی سوچ آ رہی ہے، اور آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ لمبا سارا جا کے تم جا کے سجدہ کر لو،
کیونکہ تم سجدہ نہیں کرتے ہو صحیح طریقے سے، تو بلڈ کی وہ سرکولیشن نہیں ہے، تم ناشکرے ہو، تم مطلب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے تم ہو، تو اس کے بعد ہوگا کیا کہ اس کے اندر ایک اور خوف، یعنی خود سے نفرت اور خوف جنم لے گا، اور پھر بہت ہی جلد اسے لگے گا کہ میں شاید واقعی کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول میں تو اس کی وہ سوچیں نہیں ہیں، اور جو وہ اسے گلٹی فیل کرے گا. گلٹی فیل کرے گا. بالکل. اور یہ جو اصل میں ہمارے ان شوز کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہم فوراً سے ایک بھاشن دینے والا ایلیمنٹ ہے نا، جہاں جس کو موقع ملا تو ہم ایک دم سے ایک زور دھار تقریر جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس، سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتی، سائنٹیفک بیس نہیں کوئی اس کی ہوتی، مگر سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، بیگیج جو 10 جنریشن ٹو جنریشن ہم تک شفٹ ہوا ہے تو ہم اس کو اگلے کو فوراً سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ وہ دور ہے نہیں، یعنی وی جسٹ نیڈ ٹو ریویو آل دیز بھاشنس، اور اس کے لیے ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس فورمز ہیں جہاں سے ہم وی جسٹ نیڈ ٹو ری چیک کہ یہ جو بات ہم اگلے کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا سلوشن بتا رہے ہیں تو کیا یہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا، کیا اس کو اس میں سے سکون ملے گا یا فائدہ ہوگا اس کا، کیا اس کے مسئلے کا واقعی یہ حل میری اس بھاشن کے اندر ہے، ہاں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. لیکن ہم کیونکہ جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو شیئرنگ کا جو بیسٹ اگر آپ کو نہیں اندازہ تو آپ اسے اس کی بات کو بڑی عزت احترام سے سنیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ بالکل میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آؤ کسی ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک، آؤ کسی ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں. اچھا، اس کے لیے پھر آپ نے لہک کے بولا یہ اس لیے کہ اس پر حوصلہ چاہیے، اور اس پر ایک جو کرج چاہیے، اس کے اندر وہ لہکے گا تو صحیح، جو یہ حوصلہ مگر کر کے بہکے گا نہیں، کم بہکے گا نہیں، اور جو اس کو دعوت دے گا. لیکن اس وقت تو دعوت عام ہے ان کے لیے جو بریک پر جانا چاہتے ہیں. بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پروگرام کے ہم لاسٹ سیگمنٹ پر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، یہ ہے ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو، اور ہم آپ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، جہاں رانا اور محسن نواز آپ کے لیے ہر سیٹرڈے کو یہ شو لے کر آتے ہیں. اور اس شو پر ہم آپ سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے لے کے اور ان کور ایشوز تک کی بات کرتے ہیں جو کہ کئی دفعہ کسی کی زندگی کو ڈس فنکشنل کیے ہوتا ہے. اس میں ایڈکشن کے مسائل بھی ہیں، اس میں بعض اوقات کچھ ایسی الجھنیں، کچھ ایسے سائیکیٹرک پرابلمس بھی جس میں کہ بعض اوقات لوگوں کو کوئی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی تھاٹس کا پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات بائی پولر ڈس آرڈر نے زندگی میں اس طرح کی اتھل پتھل مچائی ہوتی ہے کہ فیملی پوری کی پوری سفر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سارے ڈس آرڈرز ہیں جن کی ایک سیریز ہے، بعض اوقات ڈپریشن میں وہ اتنا گھرا ہوتا ہے کہ اسے زندگی اچھی نہیں لگتی، اور بعض اوقات کسی کے گھر میں کوئی حقیقت سے مختلف باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اسکیزوفرینیا کا کوئی پیشنٹ، یا پھر اسکیزو افیکٹو ڈس آرڈر کے اندر موڈ کے مسائل بھی اور سائیکوٹک تھاٹس کا ایک مرکب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے، اس میں کسی وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کسی یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سو جہاں رہا ہم اپنے اگلے مہمان کالر سے بات کریں. بالکل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب ندیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ندیم مانڈوی والا صاحب کو ہم شو پر خوش آمدید کہتے ہیں. کون ہے جس نے مولا جٹ مووی کا جو تہلکہ ہے وہ نہیں سنا، اور کس طرح سے مولا جٹ اور اس کے علاوہ بے شمار وہ کام ہے جس کا کریڈٹ ندیم مانڈوی والا صاحب کو جاتا ہے. ابھی دیمک نے کتنا زبردست ریکارڈ بنایا. تو ندیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ندیم بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی محسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پہ پروگرام پہ بلانے کے لیے اور کچھ باتیں کرنے کے لیے. موسٹ ویلکم. تو آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کے؟ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس قدر چرچا ہے کہ آپ چونکہ ایک سیلیبریٹی ہیں تو آپ کے بارے میں بہت بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے کام کے بارے میں بہت بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو تازہ ترین کیا پروجیکٹ ہے؟
मोहसिन साहब, आजकल एक बहुत बड़ा, इस साल मैंने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया हुआ है जी और उसकी कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि मौला जट को चाइना में रिलीज करने के लिए। राइट राइट अब मैं आपको थोड़ा सा जरा चाइना का जरा बता दूं कि चाइना बहुत बड़ी एक मार्केट है, जी जी जिससे हमें नहीं मालूम है कि इतनी बड़ी मार्केट में फिल्म को कैसे लगाया जाता है। जी और देन देयर आर टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन चाइना। उनकी दो मेजर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि फॉरेन फिल्म वहां पर कोई भी नहीं लग सकती अगर आप उनसे कोई रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें। तो चाइना के अंदर सिर्फ 34 फिल्मों को इजाजत दी जाती है साल के अंदर, जो रेवेन्यू शेयरिंग की बेसिस के ऊपर लगती हैं। ठीक उसके अलावा चाइना के अंदर आप फॉरेन मूवीज ला सकते हैं, लेकिन बेच के। जी जी अगर आप बेच दें चाइना को तो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक और ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म को आज तक चाइना ने इजाजत नहीं दी है रेवेन्यू शेयरिंग पे। और मौला जट प्रॉब्ली अगले 2 महीने में जब रिलीज होगी तो पहली पिक्चर होगी चाइना में जो रेवेन्यू बेसिस पे लगेगी। क्या बात है। और इसका सेहरा आपके सर है। जी, कोशिश पूरी की गई है। इसका सारा एक्चुअली हमारी एम्बेसी के ऊपर है, ठीक ठीक क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी में मंजूर साहब होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद हमें वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। और पिक्चर अब डब हो गई है चाइनीज़ में, और इंशाल्लाह अगले महीने में अभी जाऊँगा और इसकी डेट रिलीज़ की फाइनल करके आऊँगा। और इसी सिलसिले में कल हमने चाइना की इस साल की, और बल्कि उनकी सबसे बड़ी फिल्म, जिस तरह हमारी मौला जट सबसे बड़ी फिल्म है, जी इसी तरह उनकी एक एनिमेटेड फिल्म है कॉल्ड नोजा, ठीक वो रिलीज की है हमने पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा चाइनीज फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होती नहीं है, ठीक ठीक तो ये पहली फिल्म हमने कल उनकी वो रिलीज की है यहाँ पर। और उसने कोई, वो दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म है, अच्छा बिजनेस ऑफ $2.2 बिलियन। ठीक ठीक ठीक। ये तो आप और जी 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 दुनिया के अंदर वो अब 5वें नंबर पे फिल्म है, अच्छा अच्छा तो उसकी भी बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन थी। तो हमने, जब हम मौला जट वहां लेके गए और उन्होंने हमें इजाजत दी थी, जी तो हमने उसी वक्त उनसे कहा था कि जी हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो सबसे बड़ी फिल्म है वो हम पाकिस्तान में रिलीज करें। तो एक बार्टरशिप हो गई है तो जी, और ये बड़ी अच्छी चीज हुई यानी है। नदीम साहब ने हमसे विन विन तो सीख ही लिया था। मैं आपसे तो मैंने बहुत कुछ और सीखा है। आप बड़ा हौसला जी जी वो तो ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, जो चीजें आप लोगों से सीखी हैं। आपका फीडबैक भी आता रहता है, और आप विलिंग वेज के बारे में, डॉक्टर सदाकत अली और पूरी टीम के बारे में जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और जब भी लाहौर तशरीफ लाते हैं तो आपसे एक मुलाकात ज़रूर होती है। जी सर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू यू ऑल, हैविंग अ वर्ड विद यू। आप लोगों से बैठ के जब बात करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई बात आपसे सीख के जाते हैं हम। और मैंने तो इतना ज्यादा सीखा है, और मेरी तो पूरी जिंदगी चेंज हो गई है जब से मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। कि वो जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे हमारे अमल थे जो हमारे लिए बड़े रेगुलर थे, और हम समझते थे कि ये बहुत रेगुलर चीज है। आप लोगों के सीखने के बाद वो पूरी जिंदगी का सिस्टम ही चेंज हो गया। मैंने तो ये देखा कि मैं और जहारा अक्सर आपका जिक्र करते हैं कि आपके अंदर माशाल्लाह अपने आप को यानी सीखने की इस कदर जुस्तजू है, और इतनी चेंज की कैपेसिटी है आपके अंदर कि आप तजस्सुस में, पूछने में, यानी तय दर तय चीज़ों की बारीकी तक जाते हैं कि इसमें क्या। तो जो मेंटल हेल्थ की जो साइंस है उसमें आपकी दिलचस्पी इस कदर मुतासिर कुन रही है कि यहाँ जब आप विलिंग वेज यानी रेगुलर डॉक्टर सदाकत अली साहब के ग्रुप्स हों या सेशंस हों या क्लासेस हों, उसमें आपकी जिस कदर आपके बाकी मेंबर्स की जो शिरकत रही वो बड़ी ही मुतासिर कुन है। तो दिलचस्पी के और साथ अभी जो पाक चीन दोस्ती पे आपकी काविश है वो भी बड़ी मुतासिर कुन है। यानी वो पाक चीन दोस्ती, शिंग पेंग, वो गाना भी है ना कोई एक, कॉल डिस्कनेक्ट। कोशिशें जारी हैं, लेकिन मोहसिन साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी जो सबसे कमाल की चीज मैं आप लोगों से सीख के गया हूँ, जी जी
اور جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے جی کہ لوگوں کو سمجھانے کی، جی جی جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس دن سے لے کے آج تک، اور اس بات کو 2 سال ہو گئے اب، جی جی مجھے غصہ نہیں آیا. اچھا اچھا اور یہ اتنی ایک کمال کی چیز ہے کہ انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے جی کہ غصہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، جی جی یا آپ نے اپنا کوئی بھی پرابلم وہ ٹھیک نہیں ہوگا صرف غصہ کرنے سے، بلکہ اس کو کسی اور نظریے سے، جو آپ لوگوں نے سکھایا کہ اسی پرابلم کو کسی اور نظریے سے دیکھ کے، اور اس کا سلوشن جو ہے وہ بجائے غصے کے علاوہ دوسری طریقے سے اس کا سلوشن اگر آپ اس کا پورا کرنے کی کوشش کریں جی تو وہ بہت بہتر طریقہ ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور جو سامنے والا جس پہ آپ غصہ کر رہے ہیں اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بہت ہی بہترین. آپ کتنا ویلیو کرتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ دراصل تو اپنے اس ایموشن کو پہچان کر، یعنی اینگر جو کہ ایک ایموشن ہے، اس کو پہچان کر اگر چینلائز کر کے اس کو اسی انرجی کو اور ایریاز پر کنزیوم کیا جائے تو اس سے زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے. تو انرجی ہی. اور محسن صاحب آپ یہ بھی سوچئے جی کہ یہ جو ایموشن ہے غصے کا، یہ کتنے پرابلمز کا جڑ ہے. جی 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 اگر آپ اس کے اوپر اسیسمنٹ کرنے جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ 90% پرابلمز ہمارے غصے کی وجہ سے آتے ہیں. جی جی بالکل کہ ایسے ہی. کوئی نہ کوئی انسان، پارٹی جو اس کے بیچ میں انوالوڈ ہوتی ہے، اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. بالکل. اور میں نے لوگوں پہ آپ کی باتوں کو اپلائی کر کے دیکھا. میں اپنی طرف سے کوئی آپ کو تھیوری نہیں بول رہا، جی میں نے لٹرلی اپلائی کر کے دیکھا ہے، اور مجھے جو اس کے ریزلٹ ملے وہ کمال کے تھے. کیونکہ وہ سامنے والا پریشان ہو گیا کہ میں بول کیا رہا ہوں. آپ اتنے قدردان ہیں ماشاءاللہ، علم کے، سائنس کے. اور ولنگ بیس بھی جو سکھاتا ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ وہ کام ہے. تو آپ جیسے قدردان کی سماعت سے، نظروں سے، ایکسپیرینس سے جب یہ کام گزرتا ہے تو وہ بہت سو کا بھلا ہوتا ہے. آپ سے کنیکٹڈ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ماشاءاللہ آپ سے وابستہ ہونے سے بہتر ہو رہی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی لائف سٹوری جو ہے وہ اس قدر امپریسو ہے کہ خود آپ کی اپنی زندگی پر ایک فلم بننی چاہیے. تو وہ جس طرح تھوڑا سا جو محسن صاحب افسوس ہوتا تھا نا، جی جب آپ لوگوں کے پاس میں ریگولرلی آ رہا تھا، لیکچر سن رہا تھا، جی تو وہاں پر افسوس صرف اس بات کا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بہت لوگ آتے ہیں جی جی لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ صرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. سو ٹرو جی سو ٹرو. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ لیکچرز کو یا وہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو مائنیوٹلی سنا نہ جائے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، اور حالانکہ اس کے اندر آپ کو مجھ پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں صرف امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں جی جی تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اس پہ ہم جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک ماحول ہے نا ندیم بھائی، یعنی جو ہماری سماعت سے ماحول بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے پر اس کے پاس اس کے موجود والدین آپس میں جو ڈائلاگ کر رہے ہیں نا، اس ڈائلاگ سے بھی اس کا برین پروگرام ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بظاہر کھلونے سے کھیل رہا ہے. تو اس میں یعنی جیسے اگر کوئی توجہ دے کے سنے گا تو وہ تو پھر ندیم مانڈوی والا ہوگا، لیکن جو کوئی اگر موجود ہے ماحول کے اندر تو آج اس کا جرنی سلو ہے. یعنی اس کا جو اس درجے پر پہنچنا ہے وہ تھوڑا ہو سکتا ہے ٹائم لے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو بھی کسی سطح پہ ضرور وہ اس فائدے سے مستفید ہو رہا ہے. سر میں آپ کو اپنا ہی ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں. جی جی اس میں مجھے جو پرابلم نظر آیا جی کہ اگر آپ کے خاندان کی، کیونکہ آپ لوگوں کی یہ بات مجھے اتنی زبردست لگی جی کہ مریض صرف مریض نہیں ہوتا، جی پورا خاندان مریض ہوتا ہے. جی 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 اور جہاں مریض کو ہم نے بہت کچھ سکھانا ہوتا ہے یا اس کو ڈائگنوز کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جی اس کے ساتھ خاندان میں اگر لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے جی 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 یا وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے جی 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 تو وہ جو آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ مدد پوری ہوگی نہیں. جی
जी जी और अगर उसी खानदान में से कोई एक आदमी भी सीख के नहीं गया, हाँ जी जी जैसे आपने कहा कि अनकॉन्शियसली ठीक है उसके दिमाग में है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि घर वापस जाने के बाद उस मरीज के साथ या उस खानदान के साथ थेरेप्यूटिकली वो, डील कर सके। जी हाँ, अगर वैसा एक भी ना मिला आपको जी तो उस खानदान को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है फिर। इसीलिए आपकी बातों को सुनना और उनको प्रैक्टिकली करके देखना और अपने आप को चेंज करना जी बहुत जरूरी है, चाहे आप मरीज हैं या नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत ही उम्दा बात कही, क्योंकि ये आप ने जो बात कही है इसमें इसका लुब्बे लुबाब ये है कि चूंकि ये ज़्यादातर ये जो मसाइल होते हैं ये कोई एक फैमिली का ओवरऑल इसको फेस कर रही होती है, एक फैमिली डिजीज़ जैसे हम कहते हैं, एडिक्शन की बीमारी हो या एक साइकेट्रिक इलनेसेस में भी उसका शेडो इफेक्ट फैमिली के अदर मेंबर्स पर भी आ रहा होता है। तो ये एक फैमिली को यूनिट के तौर पे अपने आप को जब तब्दीली के प्रोसेस का हिस्सा बनाना है तो सीख कर माहौल को बदला जा सकता है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो जितनी दिलचस्पी लेता है उतनी जल्दी उसको मंजिल मिलती है, उतना अच्छा उसके नताइज पैदा होते हैं। आपको मैं अपने घर का एक्सपीरियंस बता दूं जी कि 2 साल हो गए हैं। 2 साल में मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से सारी फैमिली को बताया है जी कि जेनेटिकली हम सारे बाइपोलर हैं। हमारा पूरा खानदान, मेरे जितनी भी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, वो सारी बाइपोलर है, लेकिन उनमें से कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर हैं। तो ये मैंने जिंदगी में 60 साल में कभी भी उनको नहीं बताया था। और ये आप लोगों के पास आने के बाद जाके, और मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये बताता हूँ कि ये एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ और आपको भी है अगर ये बीमारी, तो ये ठीक हो सकती है, जी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो ये ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि ये मेंटल बीमारी है, जी ये इंसान को टाइम लगता है इसको मानने के लिए, जी 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 क्योंकि फिजिकली आपको कोई दर्द नहीं हो रहा होता। जी 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 आपको लग रहा होता है कि ये कोई सिचुएशनल बेस्ड चीज़ है जिसकी वजह, जिसके रद्द अमल में ये चीज़ हो रही है। लेकिन आपने नदीम भाई इतना अहम ये नुक्ता जो अभी आपने जिक्र किया, और बड़े आराम से, बड़ा कैजुअल, मतलब कोई फील ही नहीं हुआ कि कितनी बड़ी बात उन्होंने बड़े आराम से कह दी। जी जी और उसमें उन्होंने ये बात भी जहाँ रहा, ये देखें कि उन्होंने कहा कि हम यानी सारे बाइपोलर हैं। अच्छा, अब बाइपोलर होना, अब इसको कौन पे ये जो बात इन्होंने की नदीम मांडवी वाला साहब ने कि बेसिकली बाइपोलर के साथ आगे डिसऑर्डर या इन ऑर्डर फैसला करेगा कि फिर नताइज क्या निकलेंगे, फंक्शनल कौन है, डिसफंक्शनल कौन है। और ये बात हमें समझाने में कभी बहुत टाइम भी लग जाता है। जी जिनको नदीम साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया। बल्कि एक और भी चीज़ में, अगर नदीम साहब आपको याद हो तो आपने अपना जो स्मोकिंग भी आपने क्विट की जब आप आ रहे थे हमारे पास विलिंग वेज में, और नदीम साहब ने एक दिन ऐसे ही कहा कि हाँ बस मैंने सोचा है कि मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो उसके बाद नहीं पी इन्होंने। तो अभी तक मेरा ख्याल है कि यू आर वर्किंग ऑन इट। जी, अब तो साल से ऊपर हो गया। हाँ, तो ये भी एक समझें माइलस्टोन था जो आपने अचीव किया। आई रियली अप्रिशिएट कि जब आप सीख रहे होते हैं तो फिर एग्जीक्यूशन बता रही होती है उसमें जो चेंजेस हैं। लेकिन अभी आपको मैं सबसे मजेदार बात बताऊं जहां आ रहा कि इन 2 सालों के अंदर, अब जब मैं पूरे खानदान में किसी को भी, चाहे वो मेरी वाइफ हो चाहे मेरे बच्चे हों, मैं उनको जब ये कहता हूँ तो नाउ आई डोंट गेट अ स्नफ फ्रॉम देम, आई गेट अ स्माइल फ्रॉम देम। बहुत बहुत ही उम्दा। तो क्योंकि नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि हाँ प्रॉब्लम है। मैं अभी उनको 2 साल से सिर्फ ये कह रहा था कि पहले ये तो एक्नॉलेज करो कि प्रॉब्लम है। जी 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 ट्रीटमेंट उसके बाद में आएगी, लेकिन अगर आपने ये नहीं एक्नॉलेज किया कि प्रॉब्लम नहीं है और आप ये समझते रहे कि नहीं हम ठीक कर लेंगे, फिर वो मुझे कहते भी हैं कि हम ठीक कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कर लो, आपको जितना टाइम चाहिए आप ठीक कर लें, फिर ना हो फिर मेरी बात मान लो। मतलब कि आपने, जिंदगी तो आपकी है, मेरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को डायग्नोज करवा लें तो आप बहुत बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आपकी बातों में इतना ज़बरदस्त हिकमत और दानाई का पैगाम है कि मैं समझता हूँ कि जो शऊर के इस सतह पे होता है, जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के अंदर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। यानी आप देखें कि आपका जो विजदान है कितना रोशन है कि आपने ना सिर्फ
اپنے آپ کو بلکہ اپنے فیملی ممبرس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے حلقہ احباب کو, اپنے انوائرمنٹ کو, سب کو چینج کے اس پروسیس میں, سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ میں, نیور لائف سٹائل پر, نئی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے میں آپ نے کتنی روشنی دی. تو یہ ایک سر اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے محسن صاحب, خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت کا, جہاں آرا کا, اور آپ کے اور لوگوں کا, ہمیں سکھانے میں, ہمیں بتانے میں, ہمیں سائنٹیفکلی سمجھانے میں. یہ تھیوریز نہیں ہیں, یہ تو اگر آپ پریکٹیکلی اس کو یوز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر بڑا وزن ہے. اور اگر آپ اس کو زندگی میں پریکٹیکلی ان باتوں کو آپ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے, اور وہ چینج آپ خود ہی محسوس کریں گے, آپ کو کسی کو محسوس کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل صحیح, بہت ہی عمدہ. اور آج آپ نے جیسے ہمارے اس شو پر جتنے خوبصورت اور بہترین انداز سے یہ ساری باتیں کی, میرا خیال ہے کہ اس میں سے ایک پہلو یہ بھی نکلا کہ کئی دفعہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم تو اتنے کوئی نامور شخصیت ہیں, تو جو نامور ہوتا ہے, کوئی سلیبریٹی ہوتا ہے, کوئی بہت ممتاز ہوتا ہے معاشرے میں, کہ شاید اس کو تو کوئی پرابلمز کا سامنا ہوتا نہیں کیونکہ وہ سکسیس اچیور جو ہوتا ہے. لیکن آپ نے کتنی ببانگ دہل یہ ساری باتیں کی, جس سے یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو شیم کو ہیل کر لیں, اس پر کام کریں کہ اس میں شرمانے کی کیا بات. میں جہاں آرا, ندیم مانڈوی والا صاحب یا اور کوئی بھی, بطور انسان ہماری زندگی میں کئی مسائل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ مسئلہ ہے, تو مسئلہ مان لینے کے بعد اس کے حل کی سمت پہلا قدم تو یہ اٹھ گیا, اور پھر سیکھنا شروع کر دیں, تبدیل ہونا شروع کر دیں. سر یہ بھی آپ ہی لوگوں سے سیکھا کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ آپ کو پرابلم ہے. اور مینٹل ہیلتھ کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ مجھے مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے. بہت ہی عمدہ بات کہی آپ نے. تو بلکہ اگر کوئی منواتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے, بہت مائنڈ کرتے ہیں لوگ اگر کوئی کہہ دے. بڑا سخت مائنڈ کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں. ارے میں نے کب کہا آپ کو کہ آپ پاگل ہیں؟ تو میں نے یہ لفظ ہی نہیں یوز کیا. آپ کیوں اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں؟ جی, مینٹل ہیلتھ کا خراب ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پاگل ہیں. جی جی جی. تو یہ جیسے ویریشنز ہر النس میں ہوتی ہیں, اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے اندر بھی ویریشنز ہیں. جی, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پاگل پن ہے. جی جی. آپ کی اتنی قیمتی وقت کے لیے اور اتنی زبردست کھل کر خوبصورت گفتگو, جس نے جو بھی یہ سنے گا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ بہت زبردست, یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی اتنی موٹیویشنل گفتگو سنے اور سوچنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ اسے کیسے, کس جگہ کیا بدلنا ہے. اللہ کرے یہی کام آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, یہی کوشش میری بھی رہتی ہے. میں جس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں آپ لوگوں کی بات بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی چیزیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں ان کو. ہاں یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ سمجھیں گے لیکن پھر بھی کوشش جاری رہتی ہے. بہت بہت شکریہ محسن صاحب, بہت بہت شکریہ جہاں آرا. تھینک یو بہت سر, خوشی ہوئی آپ دونوں سے بات کر کے. بڑی مہربانی. ندیم مانڈوی والا صاحب, آپ نے ہماری جو جس طرح سے عزت بخشی, جس طرح سے آپ نے حوصلہ بڑھایا, اپریشیٹ کیا ہماری کاوشوں کو, خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی کے زیر سرپرستی ولنگ ویز کے پروفیشنلز جو کام کرتے ہیں سیکھنے کا اور ریسرچز کو دوسروں تک پہنچانے کا سائنٹیفک کام, اس کو اگر کوئی جیسے آپ نے سراہتا ہے نا, تو اس سے بہت حوصلہ بڑھتا ہے اور بھی زیادہ اچھا کرنے کی خواہش جاگتی ہے. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت, بڑا کرم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھیں کتنی مکمل بات, کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی. اور یہ جو اس طرح کے روشن خیال شخصیات ہیں معاشرے میں, دراصل تبدیلی کا پیش خیمہ جو بنتی ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں. جی 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 بالکل محسن صاحب, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے خود بڑی خوشی ہوئی, خاص طور پہ ان مشکل موضوعات پہ انہوں نے بڑے آرام سے بات کر لی, جی, جو کہ کسی ٹائم مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے بھی مشکل تھے. لیکن کیونکہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پھر آبویسلی جو سلوشن دیا گیا اس کو اپلائی کیا, اور جب تبدیلی دیکھی تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. مجھے اصل اب ندیم صاحب کی باتوں سے ایسا لگا جیسے وہ اپنی جو چینجڈ پرسنالٹی ہے نا, چینجڈ ورژن, اس کو صحیح طور پہ انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.
اور چینج ہونا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جب آپ چینج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں بہت بہتری آتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا برین ری پروگرام ہونے سے، چینج ہونے سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اس خاص پیٹرن کا عادی ہوتا ہے جو پیٹرن ریپیٹیشن کے نتیجہ میں بنتا ہے. یعنی کوئی کام جب ہم ایک دفعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے انفیملیئر ہوتا ہے، لیکن وہ جب بار بار ہوتا ہے تو وہ اس کے بنتے ہوئے پیٹرن سے فیملیئر ہو جاتا ہے. فیملیئرٹی جب پیٹرن سے پیدا ہوتی ہے تو یہ جو پیٹرن ہے یہ اس کو سیفٹی دیتا ہے، جس وجہ سے برین چینج نہیں ہو رہا ہوتا. وہ سیف نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو میں پتہ نہیں یہ میرے لیے سیف ہے یا نہیں. لیکن جب اس کا پیٹرن سیٹ ہوا ریپیٹیشن کی وجہ سے، تو اس پیٹرن سے وہ واقفیت پاتا ہے اور سیف محسوس کرتا ہے. اور جس چیز کو برین ہمارا سیف محسوس کرتا ہے اس کو وہ سچا ماننے لگتا ہے اور اس پر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے. تو ایکچولی یہ ہے وہ سائیکل جس کے اندر آپ اپنے برین کو جب ری پروگرام کر لیتے ہیں تو پھر برین آسانی سے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس نئے پیٹرن کے ساتھ. لہذا جب بھی کوئی نئی چیز ہوگی برین اس کو قبول نہیں کرے گا. آپ کسی سے نئی بات کر کے دیکھ لیجئے، پہلے تو ڈینائل آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے انکار آ جائے گا، وہ ثابت کرنے لگے گا کہ کیسے کیسے یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پر ریپیٹیٹیولی جب وہ چیز آپ کرتے رہیں گے، شروع میں مشکل لگے گی یا اس سے پہلے ناممکن نظر آ رہی ہوگی، پھر مشکل لگنے لگے گی، پھر اس کا ایک پیٹرن سیٹ ہوتا جائے گا. یعنی برین کے اندر پاتھ ویز اس کے بنتے جائیں گے، پھر وہ سیف لگنے لگے گا، یعنی سیفٹی فراہم کرے گا، پھر اس سچا لگنے لگے گا. اور یہاں اب آپ جب اس منزل پہ پہنچے ہیں تو اب آپ ایک نئے چینج کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. سو اسی لیے چینج کبھی بھی کمفرٹیبل رکھتے ہوئے نہیں آتا، آپ کو تھوڑے ڈسکمفرٹ سے گزرتے ہوئے پھر کمفرٹ زون سے نکل کر آپ ایک نئے کمفرٹ کو اپنا پاتے ہیں. تو آج کی ملاقات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جی بالکل. یہ سب باتیں جو ہم نے کی جوہری کو معلوم تھیں یا نہیں معلوم؟ دیکھ لیں محسن صاحب، پھر اب اگلے شو میں ہم نے خاص طور پہ جو ہے نا وہ، لیکن میں ابھی بھی حیران ہوں، اجازت چاہتے ہوئے بھی حیران ہوں کہ جوہری کو نہیں معلوم، کہ جوہری کو معلوم نہیں. اور فرینڈ ریکویسٹ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بھیجی. کم آن محسن صاحب، اب آپ کی نہیں، میرا خیال اب ہے آپ کی کینسل کی آپشن بھی ختم کراتی ہے. میرا خیال ہے آپ کی فیس بک کی ہسٹری دیکھنی پڑے اب گی. آپ جو ہے نا، ہاں پلیز پلیز، اب آپ جو ہے نا محسن صاحب، اب آپ خود نہیں کینسل، اب آپ کینسل کریں گے بھی تو نہیں ہوگی فرینڈ ریکویسٹ. ہاں، تاکہ دوبارہ سینڈ کی بھی آپشن نہ رہے. نہیں جی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بڑی ہمیشہ کی طرح اچھی ملاقات، ہمیں بڑا مزہ آیا اور ہمارے ناظرین بھی امید ہے کہ ان سب باتوں سے فیضیاب ہوئے ہوں گے. وہ جو ہمارے شرکاء نے کی ان باتوں سے ہم نے بھی بہت انرجی پائی، یقیناً ہمارے ناظرین بھی انرجی پاتے ہیں اور ہم سب سیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں. تو خوش رہیے، دعائیں خوشحالی اور سکون کی آپ سب کے لیے. محسن نواز کو، جہاں رانا کو اجازت دیجیے اور آج شام 7 بجے ٹیون کرنا مت بھولیے گا ولنگ ویز کا اسپیشل شو یو آسک فار اٹ، جو کہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.